अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। अहम डेवलपमेंट, दोहा में अग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के दरमियान। जो सीज़ फायर है उसको बढ़ाया जाएगा ना कि बढ़ाया जाएगा, ये भी अग्रीमेंट हो गया कि 25 तारीख को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की डेलीगेशंस फिर से मिलेंगे और जो पाकिस्तान ने सामने मामलात लेके आए हैं, जो टेररिज्म का मामला, क्रॉस बॉर्डर जो मामलात हैं, उस पर किस तरीके से अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके मेकनिज़म्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे। और हमने देखा कि टर्की और कतर ने उन्होंने एक रोल अदा किया, सालसी का रोल अदा किया और इन अ सेंस गारंटर्स का भी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब, फॉर्मर CGS हैं और ज़ाहिर है ड्यूरिंग इस टेन्योर उन्होंने बड़ी करीब से देखा है जो पूरा एक मिलिट्री एस्पेक्ट, सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो एक अफ़गानिस्तान के हवाले से और TTP के हवाले से पाकिस्तान वाज फेसिंग। बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि अग्रीमेंट हो गया, इस अग्रीमेंट के हवाले से जो खदशात हैं ज़रा उस पर बात कर लेते हैं कि अग्रीमेंट तो हो गया, आई थिंक इट्स गुड एंड यू विल एग्री इट्स गुड, बट वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। ये जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर एक तो वहां से कम्युनिके भी आया, फिर अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर ट्विटर पे, एक्स पे मैसेज आया है। ये एक बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है और अच्छी पेशरफ्त इसलिए है कि दोहा के साथ एक तारीख है TTA की। दोहा के अंदर बैठ के उन्होंने पूरी दुनिया से नेगोशिएशंस की हैं। दोहा की लीडरशिप ने उनको बहुत असिस्ट किया है पिछले कोई 16-17 साल में। इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि दोहा के पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात हमेशा रहे हैं और पिछले चंद माह में उनमें और मजबूती आई है हर सतह पे। तो आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में जब ट्रस्ट डेफिसिट हो, जब आपस में बात करने से बात ना बने, तो उसका सबसे आजमूदा तरीका यही है कि दोनों फ्रीकैन के माबैन कोई ऐसा फ्रीक शामिल हो जाए जिस पे दोनों ट्रस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से दोहा के साथ जो गहरे ताल्लुकात TTA के रहे हैं और जो पाकिस्तान के बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं, दोहा में बैठ के उनके यहाँ उनकी फैसिलिटेशन से जो बातचीत तय पाई है, इसकी बहुत अहमियत है। अब इसमें मजीद जो तफसीलात तय होनी है वो तुर्की में होनी है और आपको मेरे से ज्यादा पता है कि 2009-10 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की ट्राइपार्टाइट भी एक अरेंजमेंट चलता रहा है। करजई साहब खुद उसमें बहुत दफा शामिल हुए, इसी तरह अशरफ गनी साहब भी उसमें बहुत दफा शामिल हुए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि तुर्की भी, उनके लिए भी कोई बातचीत के लिए दोनों फ्रीकैन को असिस्ट करना कोई नई बात नहीं है। तो उनके पास भी एक 15-16 साल का तजर्बा है, मसाइल का भी उनको इदराक है और जो मसाइल में पेचीदगियां हैं उनका भी इदराक है। तो इसको ज़हन में रखते हुए मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मस्बत डेवलपमेंट है और इसको भरपूर उम्मीद के साथ देखना चाहिए। अब जो वहां पे मुज़ाकरात में टीमें होंगी दोनों तरफ से, उन्होंने तो जो भी मसाइल हैं उन पे बात करनी है जिसकी विजिबिलिटी हर वक्त रियल टाइम में साथ साथ दोनों मुल्कों को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में हमेशा से इस तरह की सिचुएशन में जो मुज़ाकराती टीमें होती हैं उनके साथ साथ पूरी के पूरे मुआशरे को एक रोल प्ले करना होता है। मीडिया को बड़ा एक अहम रोल प्ले करना होता है। दोनों तरफ से ब्रॉडर पॉलिटिकल लीडरशिप जो नहीं है उस टेबल के ऊपर, उन सब ने भी एक रोल प्ले करना है। एजेंसीज ने, आर्म फोर्सेस ने भी एक रोल प्ले करना है। तो सब ने मिलकर कोशिश ये करनी है कि अगर आज इस मुआहदे से कोई कम उम्मीद नजर आ रही है तो आने वाले वक्त में उस उम्मीद को सारे मिलकर आगे बढ़ाएं। लीडरशिप पे और मुज़ाकराती टीमों पे ये बल्कि प्रेशर बिल्ड करें कि लोग चाहते हैं दोनों तरफ कि दोनों मुल्क जो कि एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं, तारीखी एतबार से, मजहबी एतबार से, इस्लामी से, कि वो आगे बढ़ के एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ चले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने जनरल साहब, आई कुडंट एग्री मोर विद यू।
تو یہ بتائیے گا کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایک پازیٹیو فریم میں دیکھنا چاہیے. تو آپ کا جو اپنا تجربہ رہا ہے سٹنگ ان دا پوزیشن وے یو ور سٹنگ، اور ایک آپ کا بڑا اوور ویو تھا ان چیزوں پہ، ایک ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی تھی، تو جو چیلنجز ہیں ان کو بیان کیجیے گا، کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ پوری سوسائٹی، اسٹیٹ اور پالیٹکس کو اس میں ایک رول ادا کرنا ہے، وہ اپنی جگہ بات بجا ہے، لیکن جو ایکشن ہے اور جو معاملات کو سلجھانا ہے، کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ اس کا اونس زیادہ تو افغانستان پر ہے، کابل پر ہے، ٹی ٹی اے پر ہے، یعنی افغانستان کے جو طالبان حکومت ہے، تو ان کے لیے جو چیلنجز ہیں اور ایک جو ان کی ڈپینڈنسی رہی ہے ٹی ٹی پی پہ، جس کی بنا پر وہ کہتے تھے جی ہم نہیں کچھ کر سکتے آپ کریں، تو یہ چیز کیسے، اس کو کس طریقے سے سنبھالا جائے گا؟ اچھا، ایک تو طالبان جب سے 2021 سے آئے ہیں وہ پوری دنیا کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہ ٹی ٹی پی ہے اور نہ ہمارے ہاں ان کو کوئی مدد کر رہا ہے، نہ ان کے کوئی ٹریننگ کیمپ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. طالبان کی جگہ کوئی بھی ہوتا، اور اس سے پہلے جو افغان گورنمنٹ تھی وہ ان کی بھی کچھ اسی طرح کی پوزیشن تھی، لیکن ایک پوری دنیا کی پوزیشن ہے، خطے کے ممالک کی پوزیشن ہے. انڈیا کو چھوڑ دیں، بعد میں اگر آپ کہیں گے تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی گفتگو کر سکتے ہیں. تو جو اسی طرح انٹرنیشنل فورمز، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، ان کی بھی ایک پوزیشن ہے. تو وہ اپنے تئیں جو بھی کہتے رہے طالبان، پوری دنیا تو جانتی ہے کہ ٹی ٹی پی کہاں ہے، اور اگر وہ پچھلے 4 سال سے ہزاروں کے حساب میں حملے کر چکے ہیں، تو ان کے لیے جو پوری لاجسٹکس چاہیے، جو پوری فنڈنگ چاہیے، اس پوری ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سسٹین کرنے کے لیے، وہ آخر کہیں سے تو آ رہی ہے. تو پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی کھل کے پاکستان کی پوزیشن کو نہ بھی اکنالج کرے، تو ادراک سب کو ہے کہ پاکستان اس میں ایک ٹھیک پوزیشن لیے. جو سب سے بڑا مجھے چیلنج نظر آتا ہے وہ یہ ہے، جو ٹی ٹی اے کے لیے چیلنج ہے اور وہ ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ ٹی ٹی اے کو 4 سال گزرنے کے بعد بھی اب تک ان کی ٹرانزیشن نہیں ہو رہی اسٹیٹس مین کی طرف فرام گوریلا لیڈرز. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اگر وہ اسٹیٹس مین کی طرح افغانستان کے بہتر مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے مستقبل کے فیصلے کریں، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے، تو ان کو پاکستان کی لیڈرشپ نے کلیئر چوائس دی ہے پچھلے 4 سال میں کہ آپ چن لیں کہ آپ کو پاکستان چاہیے یا ٹی ٹی پی چاہیے. تو ان کو ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا چاہیے. تو اگر وہ اگر ڈسپیشنیٹلی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گا کہ جو پاکستان ان کو آفر کر سکتا ہے، جو پاکستان سے فوائد ان کو حاصل ہو سکتے ہیں، ان کی نسبت ٹی ٹی اے ان کو کچھ نہیں دے سکتی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے طالبان کے جب ایکسپیرینس تھا 1996 2001 والا، اس میں ان کو مسلسل ایک بہت بڑا چیلنج رہا نادرن الائنس سے. اب انٹرنلی ان کو کون سا چیلنج ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایکسٹرنلی کون ان کو انویٹ کرنے جا رہا ہے. تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کی پارٹنرشپ ہے، اگر اس کو وہ بزور بازو ختم نہیں کرنا چاہتے تو ان کے پاس کتنے لیوریجز ہیں. دیکھیں، ان کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ٹی ٹی پی ان کی بیعت میں ہے. تو ہم تو عام طور پہ یہاں نہیں سمجھ سکتے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن میں امیر کی بیعت کا کیا مطلب ہے، لیکن ان کو تو اچھی طرح پتا ہے. آج تک ان کی وہ بیعت بھی انٹیکٹ ہے. آج تک انہوں نے ان سے کوئی سخت بات بھی نہیں کی. آج تک انہوں نے ان کو ڈسارم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. انہوں نے کوئی پابندی بھی نہیں ان پہ لگائی. تو ان کو اب یہ بہت غور سے سوچنا چاہیے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے ساتھ کہ ٹی ٹی پی چاہیے ان کو یا پاکستان چاہیے. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اب وہ ایک اپنی قوم کے لیے ایک اچھے سیاسی لیڈر، ایک اسٹیٹسمین کی طرح سارے سوچیں، اور جس میں لانگ ٹرم فائدے ہیں افغانستان کے، اس طرح کے فیصلے وہ کریں. تو جن صاحب، یہ جو آپ نے بہت درست لاجیکل باتیں کی ان دا کانٹیکسٹ آف کہ بھئی جس طرح ملک چلتے ہیں، لیکن اس زاویے سے دیکھیے گا جو کہ افغانستان کا اس وقت زاویہ ہے، اور جو طالبان ہیں، افغان طالبان، وہ تو
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان نے تو بڑی قریب سے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے حقانی گروپ ہو یا جو گروپس ہیں وہ سب کے سب پاکستان سے بہتر کون ان کو جانتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ہے، کیا فیکٹرز ہیں، کیا لیوریج ہے کہ ان کی جو سوچ فی الوقت سوچ ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا 4 سال سے پاکستان ان سے کہہ رہا ہے چوز کر لو ہم میں یا ان میں. ہم نے تو یہ بھی کہا، میرا خیال ہے 2024 سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فتویٰ دلوائیے گا کہ پاکستان کے خلاف اٹیک ٹھیک نہیں ہے، قندھار سے فتویٰ دلوائیے گا، وہ بھی نہیں کر رہے. تو اب کیا آپ کا خیال ہے کہ جو پاکستان نے فورس کا استعمال کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کی ری تھنک آئے گی؟ کیونکہ کیا چیز ہے کہ ایک ان کی اپنی بڑی جو سوچ جس طریقے سے چلی ہے، اور ہم تو نہیں کہہ رہے، روسی بھی کہہ رہے ہیں، چینی ذرا آرام سے کہتے ہیں، اور ایران الگ ناراض ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے دہشت گرد گروپ ہیں وہ انہوں نے سنبھالے میں وہاں بٹھائے ہوئے ہیں. تو واٹ از اٹ دیٹ یو تھنک ول چینج دیٹ جنرل صاحب؟ میرے خیال میں ان کو اب تک یہ 2021 سے جو پاکستان کی طرف سے مسلسل یہ بات چیت کی جا رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل نارمز کے تحت ایک ہمسائے کی طرح رہیں. ٹھیک، بالکل. بارڈر کو بھی انٹرنیشنل بارڈر تصور، بالکل ٹھیک. ٹریڈ بھی ویسے کریں جیسے لینڈ لاک کنٹریز کرتے ہیں. جو پاکستان سے آپ کو برآمدات چاہیے وہ بھی ویسے کریں جیسے 2 ریاستیں آپس میں کرتی ہیں. یہ کام وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ کام وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ٹی ٹی اے کے اوپر ان لوگوں کا بہت انفلوئنس ہے جو ان 2 علتوں سے بہت دہائیوں سے فائدہ اٹھا. بالکل ایسے ہی ہے جی. بڑی معمولی یس. جو چند لوگ افغانستان میں انفارمل طریقوں سے اسمگلنگ سے آج تک سیمنٹ، یوریا یا کوکنگ آئل یا چینی منگوا رہے تھے. ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا انفلوئنس رہا ہے کرزئی کے گروپ کے اندر، بعد میں اشرف غنی کے گروپ کے اندر، بعد میں اب ٹی ٹی اے کے گروپ کے اندر. تو وہ ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ ہمیں سٹیٹس کو چاہیے پاکستان کے ساتھ، جبکہ یہ بھی سب کو پتا ہے، میں میڈیا پہ 2-3 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جو جتنے بھی باقی ان کے ہمسائے ہیں پاکستان کے علاوہ، وہ اپنی سرزمین پہ ان کو پاؤں نہیں رکھنے دیتے. انفارملی کوئی بتا دیں ان کا ہمسایہ جن کے ساتھ ان کی آمد و رفت اس طریقے سے ہو جس طرح پاکستان میں. تو یہ اب اس سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے وہ ٹی ٹی پی کو ایز اے لیوریج استعمال کر رہے تھے. اور جب ٹی ٹی پی کو لیوریج استعمال کرتے ہوئے پچھلے چند دنوں میں ان کو یہ سوچ آئی کہ ہم ایک روایتی جنگ کا تھوڑا سا مظاہرہ کریں پاکستان کے اگینسٹ، شاید وہ ڈر جائیں گے. ہماری کافی ساری بارڈر پوسٹ کے اوپر انہوں نے کوشش کی، ٹینک بھی آگے لائے، انفنٹری بھی جو ان کی ہے ان کو آگے لائے، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر جگہ ان کو مار پڑی ہے. پسپائی ہوئی ہے جی، بالکل ان کی عادت ان کو نہیں ہر جگہ ان کو مار پڑی ہے. اور ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے سوسائڈ اٹیک جتنی بھی کامیابی سے کیے ہوں، ہٹ اینڈ رن ریڈ جو ہیں جتنی بھی کامیابی سے کیے ہوں، ایمبوش جتنی بھی نیٹو اور آئی ایس ایف فورسز کے اگینسٹ جتنی بھی کامیابی سے کیے ہوں، وہ ایک انفنٹری ڈویژن، ایک انفنٹری بٹیلین، ایک اس کا سامنا نہیں کر سکتے. بالکل ایک آرمر ریجمنٹ کی طرح ایک دم سے ایسے ایوالو ہو کے نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت سچ چاہیے ہوتا ہے ایک آرمی کو. تو اس سے ان کو بڑا سٹرانگ میسج تو ملا ہوگا. دوسری بات، میں فل کریڈٹ دوں گا ساری لیڈرشپ کو جو اس ڈیسیژن میکنگ میں انوالو تھی، جنہوں نے یہ کہا کہ انف از انف اور ابھی ہم مضبوط جواب دیں گے. اس کا امپیکٹ ہوا ہے. ناظرین، بڑی اہم گفتگو ہے، جو ایک پس منظر ہے اس کا، ہم اس پر بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں دوحہ میں جو اگریمنٹ ہوئی ہے اس پر. جی جل صاحب، یہ دیکھیے ابھی آپ نے بڑی اہم باتیں کر دیں، کیونکہ تھوڑا سا یہ پاکستان کی جو اپنی پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. لیکن جو بھی آپ نے فرمایا پہلے کہ یہ جو معاملات ادھر چلتے رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور آپ سمگلنگ ہی دیکھ لیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد پاکستان افغان ٹریڈ، ٹرانزٹ ٹریڈ 4 بلین سے بڑھ کے تو 7 بلین پر چلی گئی. اور پھر پاکستان نے کہا جی یہ آپ کر کیا رہے ہیں، یہ آپ جو گڈز یہاں لاتے ہیں آپ واپس اپنے لیے لے جاتے ہیں، وہ واپس یہاں لے آتے ہیں، کازمیٹکس ہوں یا
ٹائرز ہوں, یہ سب آپ جانتے ہیں چیزیں, لیکن پاکستان ہیز بین پٹنگ اپ ود دس. جن صاحب, پاکستان ہیز بین پٹنگ اپ ود سو مچ, یہ سوچ کے کہ یہ ہماری اپنی پالیسی کو ہم فائدہ ملے گا پاکستان کو. تو کیا پاکستان کے اندر یہ اس بات کا ادراک ہے پورے طریقے سے؟ کیونکہ میں تو آپ سے بڑا بلنٹلی یہ کہوں گی, یہ تو نہیں کہ آج یہ ہمیں پسند نہیں ہے تو کل کوئی اور ان کا کوئی اور نمونہ پسند آ جائے گا, پرسوں کوئی اور, بیکاز یہ ہماری اپنی تاریخ رہی ہے 25-30 سال کی. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کو ادراک ہے, اور پاکستان پچھلے 10-15 سال سے اس ڈائریکشن میں بہت تندہی سے کام کر رہا ہے. ون ڈاکومنٹ رجیم کے اوپر 2010-11 سے جو بعد میں اب آ کے ویزا کی طرف ہماری ڈیمانڈ جا رہی چلی گئی ہے, اس پہ بہت پاکستان نے بڑی ہی تندہی سے کام کیا. اچھا, چونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ فورن فورسز وہاں تھی تو کوئی بہت بریک تھروز نہیں اس میں ملے, لیکن جو معاشی اور معاشرتی نقصان اس بارڈر کے بالکل کھلے ہونے کا تھا کی وجہ سے پاکستان کو ہوا, اس کے اوپر پچھلے کافی سالوں میں بہت کام ہوا. بارڈر پہ بھی منسٹری آف کامرس اور ٹریڈ نے بہت کام کیا, فارن آفس نے بہت کام کیا, ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی. اب جو تبدیلی 2021 کے بعد آئی ہے, 2022 کے بعد آئی ہے, وہ اس پوزیشن میں پاکستان نے کلیئرٹی کے ساتھ ان کو بتا دیا ہے, اور ریپیٹڈلی پچھلے 3 سال میں کہا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, جو مرضی آپ کر لیں. میں نے دیکھا کہ ایسا بھی ان کو کہا کہ ٹاپ لیول پر وہ کہا گیا کہ آپ کے جس ملک سے تعلقات ہیں ہمسایہ ممالک سے, آپ وہ ماڈل اٹھا کے یہاں لے آئیں, ٹریڈ کا بھی, برآمدات درآمدات کا, یا ٹرانزٹ ٹریڈ کا, یا بارڈر کراسنگز کا, جس طرح کا بھی وہ آپ کا ماڈل جس ملک کے ساتھ آپ کو پسند ہے, ایران والا پسند ہے, تاجکستان والا, ازبکستان والا, ترکمانستان والا, آپ لے آئیں اور ہم منوان اس کو امپلیمنٹ کر دیں. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پرانا ان کا ایکسپیرینس ہے وہی رہے, اور پاکستان میں ابھی یہ بہت ریئلائزیشن ہے کہ اس پرانے ایکسپیرینس نے ہمارے معاشرے کو بے حد نقصان پہنچایا. صرف یہ نہیں کہ انسٹیبلٹی کریٹ کی ہے, معاشی نقصان بہت زیادہ پہنچایا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا کبھی آپ علیحدہ کریں کہ کس قسم کا نقصان ہے. بے شک بے شک. اب میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو ایک بات سافٹر اپروچ سے نہیں مانی جا رہی تھی, تو پاکستان میں اس میں تھوڑا مسل بھی شو کر کے بتا دیا ہے, if not this way then we are prepared for the other ways also. جی, and I think it will have it. And we've demonstrated that. تو جن صاحب, یہ آپ کی کیا اس میں پروجیکشن ہے اگلے اب سے لے کے 25 تک؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ امن رہے گا جنرلی, از دیٹ یور سینس؟ جی, ایک تو میرے خیال میں یہ سیز فائر تو انڈیور کرے گا. ٹھیک, 10 دنوں میں وہ چاہیں تو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی کو, اگر وہ ایک فرم میسج ان کو دیں. ٹی ٹی پی کی ساری کارروائیاں فوراً نہیں رکیں گی. دونوں طرف سے مثبت پارٹیسپیشن ہو سب سٹیک ہولڈرز کی, تو یہ ارینجمنٹ انڈیور کرے گا, اور بڑی امید ہے کہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم کی طرف آنے والے چند ماہ میں اور سالوں میں یہ اس ڈائریکشن میں لے جائے گا. جو بات سب کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن پاکستان افغانستان کے لیے زیادہ ضروری ہے. ہم افغانستان کے بغیر, نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی کے بغیر آج تک سروائیو کرتے آ رہے ہیں. نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی بڑی جیو اکنامکس ٹرمز میں ایک امبیشن رہی ہے, لیکن اس کے بغیر ہم سروائیو کرتے آ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ایک اوپننس اور کوآپریشن کے بغیر افغانستان بھی سروائیو کر جائے گا, لیکن اتنی آسانی سے نہیں جو آسانیاں ان کو پاکستان سے آج تک ملی. جن صاحب, آر وی ایکسپیکٹنگ کہ بارڈر کھل جائے گا اگلے 1-2 روز میں؟ کیونکہ 12-14 ہزار ٹرکس ہیں دونوں طرف, تو کیا ہیو وی ارائیوڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ طورخم کھلے گا؟ میرے لیے اس کے اوپر کمنٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس جوائنٹ کمیونیکے کے اندر, اسٹیٹمنٹ کے اندر بارڈر اوپننگ کی کوئی بات نہیں کی گئی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس ٹیبل پہ یقیناً بات ہوئی ہوگی, اور میرا اندازہ ہے, گیس ہے, کہ جب بات ہوئی ہوگی تو ہماری سائڈ نے ان کو کوئی نہ کوئی کنڈیشنز اس کے لیے دی ہوں.
ٹھیک اب وہ کیا ڈیسیژن ہوں گے کچھ بھی مجھے اس کی وہ ویزیبلٹی دیکھتے ہیں جی بالکل اس کو ہم وی لک انٹو دیٹ. بٹ بہت شکریہ جان صاحب, بڑی تفصیل میں آپ سے بات ہوئی. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تھوڑا انٹرنیشنل ڈائمینشن کو بھی دیکھ لیں گے کہ کیا کوئی جو یونائٹڈ نیشنز میں ہوگا یا اور ممالک میں معاملات ہیں, کیا ان کا جو اوپینین ہے یا ادھر کے میکنزمز ہیں, کیا وہ یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے سیز فائر کا اور آگے کے جو اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان اب جنگ بندی ہی رہے اور جو بارڈر ہے ادھر وہ کنٹرولز ہوں جو کہ ہونے چاہیے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے فارمر ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب ہیں, فارمر پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز پاکستان کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سطح پر اس کا کیا کوئی ڈائمینشن ہے جو ہمیں کور کرنا چاہیے, کیا یونائٹڈ نیشن سے کوئی اس سب پروسیس پہ جو پاکستان افغانستان کے ڈائلاگ کے نتیجے میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, جو سیز فائر جو ہے کنٹینیو کر رہا ہے, تو یو این کا کوئی رول ہوگا نہیں ہوگا, امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. منیر اکرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے فرام دا گورنمنٹ آف قطر, ان کے فارن آفس کا, کہ جی یہ سیز فائر ہو گیا اور آگے بات ہوگی اور 25 تاریخ کو دے ول ورک آؤٹ دا میکنزم ٹو انشور کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ کنٹینیو کرے. اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے ذکر تو نہیں کیا ٹی ٹی پی کا, بٹ امپلیسٹ ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی گڈ ڈیولپمنٹ. یہ اچھا ہے کہ نہ صرف طالبان نے کمٹمنٹ دی ہے بٹ یہ اس کی گارنٹی قطر اور ترکی دونوں نے اس پہ دستخط کیا ہے. سو اس سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور جو دباؤ ہوگا طالبان کی حکومت پر کہ اس پہ وہ امپلیمنٹ کریں وہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. پر دیکھیے وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو بی ریئلسٹک اینڈ ویجیلنٹ, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو کمٹمنٹس دیے ہیں ہمیں, آپ کو یاد ہوگا جو ٹرائلیٹرل چائنا پاکستان افغانستان کی جو ہوئی تھی لاسٹ ایئر میٹنگ, اس میں ایک کمٹمنٹ انہوں نے دی ہے اسپیسیفکلی اگینسٹ ٹی ٹی پی, پر اٹ could not be implemented. تو اب ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح سے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. اور obviously ہمارا اپروچ پازیٹیو رہنا چاہیے, we give them the benefit of the doubt. پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ کچھ ان کے کمزوری ہے وہاں, دیر انٹرنل فیکشنز ہیں, کچھ کمانڈرز کنٹرول میں نہیں آتے ہیں, ٹی ٹی پی کی کنیکشنز ہیں. تو وی ہیو ٹو سی on the ground, so we should be cautiously positive on the outcome. جی یہ دیکھیے گا کہ مثلاً یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ قطر ان کو بہت سپورٹ کرتے رہے, بہت برس گزر گئے قطر کی سپورٹ کو, یعنی کہ آئی تھنک فائنینشیل سپورٹ بھی ہے, ہر طرح کی سپورٹ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہتے ہیں دس از اے لیوریج جو کہ استعمال اب ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ یقینی طور پہ میرا خیال ہے آپ اگری کریں گے کہ پچھلے 40 سال میں 79 کے بعد پاکستان اور افغانستان کی اس نوعیت کی ملٹری ایکسچینج تو نہیں رہا. اور اگر ملٹری ایکسچینج کہیں تو ٹھیک بھی ہوگا اور غلط بھی ہوگا. ٹھیک اس طریقے سے کہ پرووک افغانستان نے کیا, اسے پہلے پاکستان نے جو کابل میں کیا وہ تو ضرورت تھی. نو بڈی از کنڈیمنگ دیٹ بیکاز اٹس ویری کلیئر کہ ہمیں اپنے سیلف ڈیفense میں کرنا تھا. تو منیر وہ کتنا اس کا امپیکٹ آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں, بیکاز طالبان ہیو ناٹ گینڈ آن اینی فرنٹ, وہ کوئی کسی بیٹل میں دکھا نہیں سکے اپنا کوئی ہنر, کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں علاوہ گریلا وار فیئر کے. they can't fight a conventional battle, they don't have the equipment, they don't have the training, they don't have the personnel. نہیں وہ سب صحیح ہے نسیم. دیکھیں ان کے اوپر لیوریج تو تاریخ میں بھی تھا,
امریکہ کا لیوریج پہلے تھا، پیسوں کا لیوریج تھا، سعودی عرب کا لیوریج تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کوشش کی تھی کہ اسامہ بن لادن کو نکالا جائے وہاں سے، تو سعودی کی بھی کتنی لیوریج تھی ان کے اوپر، پر وہ منظور نہیں کیا. ہماری جو کچھ بھی لیوریج تھی ہماری بات بھی انہوں نے نہیں مانی کتنی مرتبہ. تو اب مشکل ہے میرے خیال میں ان کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے انٹرنل وہ بڑی کمپلیکس ہے. جی بالکل. آپس میں انٹرنل فیکشنز ہیں، کچھ کمانڈرز کنٹرول میں نہیں ہیں، ٹی ٹی پی کا اثر رسوخ ہے کچھ فیکشنز کے ساتھ. تو ان کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ کمپلیکس ہے. اسی لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آن دا گراؤنڈ. یہ ہم نے دیکھنا ہے. لیوریج تو ہے، اور ہماری جو یوز آف فورس سے ہم نے بتایا ہے کہ جی انف از انف، پر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے دس افیکٹس ڈیسیشن میکنگ انٹرنلی طالبان کی، وہ ابھی تک دیکھنا ہوگا ہمیں کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. جی آپ نے ابھی جیسے فرمائی یو سیڈ کہ امریکہ نے بھی استعمال کی فورس، اور بھی ہم نے دیکھا جو پلیئرز تھے آبویسلی سوویت یونین، ہر ایک کی ڈیٹیل اگر میں جائیں تو معاملات فرق ہوں گے. لیکن پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے جس طریقے سے فورس استعمال کیا، آئی ووڈ سے آبویسلی پرووک ٹو یوز فورس ٹو دس ایکسٹینٹ. تو پاکستان اور افغانستان بہرحال کوٹنگ اشرف غنی صاحب فارمر پریزیڈنٹ کے دے آر کو جوائنٹ ٹوینز، دے آر ٹوینز جوائنٹ ایٹ دا ہپ وچ از ٹرو. تو وہ جو ڈائمینشن ہے وہ پہلے تو جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے سالوں ان کو کوشش کی ہے بات کرنے کی، سمجھانے کی، یہ بھی کہا چوز بٹوین آس اور دا ٹی ٹی پی، وہ ہم بات چیت کرتے رہے ہیں. پاکستان افغانستان کے تعلقات ابھی جس نہج پہ ایک ہفتے سے کہا جا رہا ہے 15,000 ٹرکس دونوں طرف ملا کے کھڑے ہیں، ایک بالکل کوہرام مچا ہوا ہے ایٹ دا بارڈر وغیرہ. تو دوز تھنگز وانٹ امپیکٹ منیر. جی امپیکٹ ضرور ہوگا. اسی لیے ابھی انہوں نے سیز فائر مانگا تھا، اور اب سیز فائر مانا ہے، میکنزم مانا ہے obviously، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ جی پاکستان کی پیشنس ختم ہو گئی ہے. وہ انہوں نے یوز فورس استعمال کیا. دیٹ از اے میجر فیکٹر obviously، ان کی ڈیسیشن میکنگ میں یہ فیکٹر ہوگا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ امپلیمنٹیشن میں بالکل جو کمزوری ہے وہ دیکھنی ہوگی کس طرح سے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو کیا جا سکتا ہے اگر مثلا ٹرکی ہے، تاجکستان ہے، ازبیکستان ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا، یہ سب ممالک ایک طرف کھڑے ہوئے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آواز بلند. جی اگر میں اگر طالبان کی پوزیشن میں ہوں تو مجھے جو صحیح راستہ یہ ہوگا کہ یہ سب ممالک جو ہیں نیبرز ہیں ان سب سے مدد مانگی جائے کہ ہمیں مدد کریں، اور یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو قابو کریں، اس میں پیسہ لگائیں یا ان کو اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کریں. کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ جی اگر یہ ٹی ٹی پی سے ہم لڑائی مول لیتے ہیں تو یہ پھر جو آئیسس ہے وہ تگڑی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرے ملک بھی تیار ہیں، ہمارے جو خطے میں نیبرز ہیں ان سب کی آپ کوآپریشن لیں، ہم سپورٹ آپ کو کریں گے. اور یہ جو دہشت گرد جو بیٹھے ہیں آپ کے پاس ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم ان کو دبا سکتے ہیں. پر آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے اور کوآپریشن آپ کریں. آپ پہلے تو منظور ہی نہیں کرتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہمارے پاس ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے افغانستان پہ، پر یہ کنٹرول نہیں ہے ان کا 100% نہیں ہے، کیونکہ دہشت گرد یہ پھر رہے ہیں. تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم نے بتانا ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم امن چاہتے ہیں افغانستان میں. تو پاکستان کین ایکسٹینڈ ہول ہارٹڈ سپورٹ.
آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں. ٹھیک ٹھیک. This is the only way we'll control it. جی I think that this is what Pakistan says that it has been true. But آخری سوال before we close, چائنا کی انویسٹمنٹس بھی ہیں, چائنا کے تعلقات بھی ہیں, اور چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں کابل کے ساتھ, اور چائنا اس وقت ایز وی اسپیک از ٹرائنگ ٹو نیگوسیٹ 3 ETIM کے جو ان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ٹیررزم انہوں نے کیا ان چائنا, ان کو ڈیمانڈ کریں, ابھی تک ان کو دیا نہیں, انہوں نے ان 3 لوگوں کا نہیں ہینڈ اوور کیا. تو یہ بتائیے چائنا کی جو پالیسی ہے, ہاؤ از اٹ مینیجنگ ود دس ٹینشن آف ETIM اینڈ اسٹل انگیجنگ ود دا طالبان ان دس وے؟ جی انہوں نے بھی نیگوشیٹ کیا ہے, جہاں تک میری خبر ہے کہ ETIM کو انہوں نے چائنیز بارڈر کی قریب سے ہٹا دیا ہے, ٹھیک, اور ان کو پیچھے ہٹا دیا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی جو بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم بھی ہٹا دیں گے, پھر ہٹانے کے لیے ہم نے کہا کہ پھر ہٹائیے آپ, پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہمیں پیسے چاہیے. جی انہوں نے کچھ کہا 20-30 بلین روپے دیں یا کچھ 80 بلین پیسے چاہیے. تو یعنی کہ ان کے ارادے اور ان کی کیپیبلٹی پہ شک تھا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں. صرف یہی بات ہے کہ ان کی افیلیشنز, یہ جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ پرانی افیلیشنز ہیں, اس کو وہ توڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو ہم نے جب تک وہ توڑیں گے نہیں تو کس طرح سے؟ بے شک بے شک. تو ویل ہیو ٹو سی کہ یہ کرتے کیا. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین بڑا کلیئر ہے کہ جو ہوگا وہ خطے کے اندر, خطے کے ارد گرد جو ممالک ہیں افغانستان پاکستان کے ارد گرد, وہ سب مل کے کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. پاکستان نے صحیح قدم اٹھایا اور دوحہ میں مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی, اور لیٹس ہوپ کہ استنبول میں بھی بہتری آئے. ہماری طرف سے جتنا ہے, خدا حافظ. پاکستان زندہ.